جی, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज सर गर्मी कल भी और आज भी 2 दिन गर्मी का ये हाल आलम है कि आपके सामने बैठा हूं। आपको तो मेरा ख़्याल है कुछ एहसास हो रहा होगा कि गर्मी का क्या लेवल है यहाँ पे। और इस गर्मी के लेवल में फिर वही बात कि इस वक़्त यहाँ पे सुबह के 11 बजे का टाइम है और गर्मी का जो लेवल है वो ये है जी कि इस वक़्त 11 बजे 30 के करीब टेम्परेचर है और जिस तरह ये दिन चलेगा ग़ालिबन 2 ढाई बजे के करीब यहाँ पे तकरीबन 35-40 के करीब टेम्परेचर होगा और इस 35-40 मिनट के टेम्परेचर का मतलब है पाकिस्तान में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। और इसी सूरत हाल में मुझे सिर्फ फिर एक ही बात मुझे बार-बार जो है ये इन गर्मी में मुझे पता नहीं ये भूल पाएगी कि नहीं भूल पाएगी, वो ये है कि इमरान खान साहब अभी भी इसमें है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं वो जेल में है और उनको जो है वो तो कहते तन्हाई में रखा गया है। किसी को नहीं पता कि वो वाक़ई उस जेल में है या किस जेल में है। इमरान खान साहब अंदर हैं। इमरान खान साहब को अवाम से, लोगों से, दुनिया से छुपा के रखा गया, उनकी बेगम को छुपा के रखा गया, उनके भांजे को जो तकलीफ़ दी जा रही है वो सारी की सारी फैमिली के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह फैमिली की बाहर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, जो कि मंगल वाले दिन हमें नज़र आया कि उनकी बहनों की तरफ से उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर है जिनका खून का रिश्ता हो उनकी बेचैनी और होगी, जिनके खून के रिश्ते नहीं होते उनकी बेचैनी और होती है। और जो 65-70 हज़ार जो पाकिस्तानी जेलों में या केसेस भुगत रहा है उनके ख़ानदानों की तकलीफ़ और होगी, बाकियों की तकलीफ़ और होगी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इमरान खान साहब को जो दुःख है वो तकलीफ़ है, क्योंकि चूँकि एक पाकिस्तान एक बड़ा ख़ानदान है तो इस ख़ानदान को उसकी तकलीफ़ को समझना चाहिए और मेरा ख़्याल है और कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए बाहर नहीं निकल सकते तो घर में बैठ के कम से कम रोया ज़रूर करें और उस रोने की दीवार की तरफ मुँह करके चीखें मारने की अपनी तरफ से एक वीडियो ज़रूर लगा दें ताकि पता लगे कौम रो रही है। तभी तो ये भी नहीं पता चल रहा कि कौम रो रही है कि नहीं रो रही है। बड़ी अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है जी इस वक़्त। और मैं तो गर्मी में आप यकीन करें कि मुझे तो यही ख़्याल आ रहा है कि वो बेचारा गरीब इमरान खान कहाँ पे, किस हालत में इमरान खान को रखा गया है, क्या उनकी सूरत-ए-हाल है। दिस इज़ वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट और इसका मैं रोज़ाना ज़िक्र करता रहूँगा, रोज़ाना आपको बताता रहूँगा कि अब ये सूरत-ए-हाल है जी कि इमरान खान आपको याद करवाने के लिए ताकि याद रहे, ताकि भूले ना आपको कि इमरान खान जेल में है। अब्सार आलम साहब की गुफ्तगू मेरी नज़र से गुज़री है। नहायत ही गंदी और ग़लीज़ किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है और बहुत ही घटिया लो लेवल पे जाकर उन्होंने बातें की हैं। जिन बातों का मैं यहाँ पे ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझूँगा। ये जो शादियों के सिलसिले और वीज़े किस तरह लिए हैं, वीज़े किस तरह लेके गए हैं। देखें हर मुआशरे में, हर दुनिया के हर खित्ते में अच्छे-बुरे लोग होते हैं। अब्सार आलम साहब को ये बात को समझना है। ये कोई दूध के धुले नहीं हैं। अब्सार आलम साहब जो हैं इन्होंने भी कुछ ऐसे-ऐसे काम किए हुए हैं जो कि अखलाकियात के दायरे में नहीं आते हैं। इन्होंने वो काम किए हैं जो अखलाकियात के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने किए हैं। तो वो इनका तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि जी झूठ-फ़रेब और इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ना, ये इम्तियाज़ आलम साहब के काम है, अब्सार आलम साहब के काम है और इन्होंने ये किया है कि इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई हैं कश्मीरियों के ऊपर। ख्वाजा आसिफ साहब की भी ये बात ख़त्म नहीं हुई थी, तो ये बात शुरू हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर ये कहा जी कि मेरी बात को मरोड़-तोड़ कर पेश किया गया और मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब वो था। अभी आप बिल्कुल साफ-साफ लफ्ज़ों में आपने कहा कि रावलाकोट वालों को आप कश्मीरी नहीं समझते हैं और फलां इलाके को आप अपने उसको नहीं समझते हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि आप कश्मीरियों की इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं आप ये समझ रहे हैं कि वो बहरहाल मैं उसमें अब ज़्यादा कहूँगा तो कुछ गलत मुँह से ना निकल जाए क्योंकि गुस्सा मुझे बहुत इस बात का दुःख, इस बात का अफ़सोस है कि हम एक ऐसे सेंसिटिव मामले में हमने अपनी टाँग फंसाई हुई है, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। दूसरा सर एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो ये आई है कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके फॉर्म 47 के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ उर्फ लैला, इन्होंने एक ऑफर कर दी है जी कि 2018 और 2024 का जो इलेक्शन है उसको आप ओपन करें। अब ये बात जो है मैं ज़ाती तौर पे अगर मुझे पूछें तो मुझे ये घोंसला नज़र आता है, इसका कोई काम नज़र नहीं आता कि ये किसी ये बेल किसी मुंडे चढ़ेगी। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की कहा है कि उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर दिया जाए। उसमें ज़ाती राय पे इमरान रियाज़ हैं, साबिर शाकिर हैं, शहजाद साहब हैं, बहुत सारे और जो एनालिस्ट हैं, जो बड़े मोतबर किस्म के जिनका मैं ये समझता हूँ उनकी सोच समझ शायद उनके हमसे तो बेहतर ही समझते हैं, कम से कम कटो-कट मेरे ना तो बहुत ही चंगा समझते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से भी बड़े सारे लोगों ने ये बात की है कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करें। दोनों सूरतों में मेरा ख्याल भी अब यही है कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते मुझे निकलेगा तो कुछ नहीं इसमें से, लेकिन ये है कि अगर निकालने वाले अगर इसकी वाक़तन इंडिपेंडेंट अगर इसकी इंक्वायरी होगी
ان دونوں الیکشنوں کو اگر کھولا جائے گا، انڈیپینڈنٹ کھولا جائے گا، تو دو قسم کی ریگنگ ہوئی ہے، ایک پری پول ریگنگ ہوئی ہے، ایک آن دا ڈے ریگنگ ہوئی ہے۔ جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ 2024 افیکٹڈ ہے، اس کا جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بلے کا نشان لینا، ان کو ان کے فارم نہ جمع ہونے دینا، بندوں کا ممبران کا اغوا کیا جانا، کینڈیڈیٹس کا اغوا کیا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ 2024 میں ہوئی ہیں۔ لیکن 2018 کو بھی اگر آپ یہ کھولیں گے تو 2018 میں بھی عمران خان کی 35 سیٹیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے خرد برد کر کے دوسری پارٹی کو دی ہیں، وہاں بھی کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں ہوا۔ اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے، آن دا ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ اس آفر کو پکڑ لینا چاہیے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، آپ بنائیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بنائیں۔ اور مجھے ایک بات پہ ویسے اس بات پہ حیرت یہ ہے کہ جب ایوان میں یہ بات ہو رہی تھی تو جو اپوزیشن لیڈر تھا اس نے فوراً کیوں نہیں پکڑی یہ بات؟ مجھے اس بات پہ بہت زیادہ ہے کہ اس بندے نے فوری طور پہ کیوں نہیں پکڑی یہ بات؟ فوری طور پہ اچک زئی صاحب کو یہ بات پکڑ لینی چاہیے تھی اور وہی کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب آپ پارلیمنٹ کھیل رہے ہیں، آپ کوئی اس قسم کی کوئی مہم جو ہے وہ نہیں چلا رہے عمران خان کی رہائی کے لیے یا حقیقی آزادی کے لیے، اور اس کے لیے جب تک آپ یہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے جب آپ کوئی پراپر قسم کی مہم نہیں چلا رہے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ ایک نارمل جو پارلیمانی سٹائل آف گورنمنٹ ہے، ایک نجائز گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، تو اس میں آپ کو چاہیے تھا کھٹ کے یہ تو ایکسیپٹ کر لیتے کم از کم کہ بھائی جان ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اب یہ تو کروائیں۔ یعنی جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ بندے یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اچک زئی صاحب، اچک زئی صاحب کے ساتھ میری بڑی سخت ریزرویشن بڑھتی جا رہی ہے اچک زئی صاحب کے معاملے میں، کیونکہ اچک زئی صاحب نے ابھی تک جب کہ ان کو عزت دی گئی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، عزت یہ نہیں، جس کو عزت دی گئی ہے نا، اس نے بھی عمران خان کے ساتھ تڑائی کیا ہے، انہوں نے بھی رولا ہی پایا، انہوں نے بھی گاندھی پایا، جتو پایا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے یہ ہے کہ ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی، دونوں صورتوں میں، دونوں الیکشن میں جو میں بات سوری کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دونوں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے بڑے پیمانے پہ۔ لیکن 2024 کا جو ریکارڈ ہے اس میں تو عدالتیں انوالو ہوگی، اس میں تو چیف جسٹس انوالو ہو گئے، اس میں تو جو الیکشن کمیشن تھا وہ انوالو ہو گیا، یہ سارے کے سارے انوالو ہوئے، اور یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو ظاہر انوالو تھی ہی تھی۔ تو ان تمام نے جو مل جل کے جو جھرلو پھیرا ہے اس انڈیپینڈنٹ کمیشن میں، یہ کسی انڈیپینڈنٹ دیکھیں، اس کے لیے رپورٹیں، اس کے 2024 کے لیے تو رپورٹیں بھی ہیں، جن رپورٹوں کو یونائٹڈ نیشن انہوں نے کامن ویلتھ نے دبایا، پھر ای یو نے دبایا، اور وہ رپورٹیں ساری کی ساری بتائی جا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا۔ اور یہ تو بڑا زبردست کام ہوگا اگر یہ کر لیا جائے، اور اگر کیا جائے تو اس سے زیادہ، کیونکہ اب یہ بات کر چکا لیلا، اب لیلے کے ہونی چھترول کہ تو ایک گل کداں کر لیتی۔ تو بہرحال جی، اس کو اگر ایکسیپٹ کیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا یہ ٹیکنیکلی۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال پھر وہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا اس میں سے یہ کچھ نکلنے دیں گے، کیونکہ عدالتیں ان کی ہیں، بندے ان کے ہیں، چیزیں ان کی ہیں، یہ کون کرے گا اس کی انویسٹیگیشن کی رپورٹ؟ تو بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ اگر کوئی بندہ کام کرے گا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ہے اس بات کی، یہ بڑا ایک خاص موقع ہوگا، خاص چیز ہوگی کہ جو پاکستان کی جو انتخابی سیاست ہے اس کو ڈائریکشن مل جائے گی کہ یہاں پہ کیسے کیسے زیادتیاں ہوتی رہیں گی اور کیسے کیسے اب ان زیادتیوں کو روکنا۔ مسئلہ بھی یہی ہے، عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اس لیے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو الیکشن کی مشین بنائی گئی تھی، مشین بھی خان صاحب نے اس لیے کی تھی کہ اس کو یہ نہیں تھا کہ میں ہار جاؤں گا یا میں جیت جاؤں گا، اس کو یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کے پاس ایک ایسا سسٹم آئے گا جس کو سسٹم کے تحت پاکستان آگے بڑھے گا۔ یہ دیکھیں الیکشن جو مشین، اس پہ مشین پہ بھی انہوں نے کہہ دیا اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے، یہ دھاندلی والے زیادہ لوگ ہیں، یہ دھاندلی کر کے آئے تھے، دھاندلی کر کے آئیں گے، یہ دھاندلی زیادہ لوگ ہیں، یہ دھاندلی زیادہ ایک ہماری قوم کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور ہم کسی بندے کو بھی آگے آنے نہیں دیتے جس بندے میں آپ کو ذرا سا بھی نظر آتا ہے کہ اس کو ہم سپورٹ کریں گے تو وہ آگے آ جائے گا، اس سے ہم گھبراتے رہتے ہیں، اس سے ہم پریشان رہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ شاید آگے ترقی نہیں کر پا رہا۔ لیکن خدا بند کریم کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں، خدا بند کریم کی بھی اپنے کچھ چیزیں ہیں، میرا تو ان کے اوپر بہت بھروسہ ہے، میں ان کو دیکھوں گا۔ بات کرتے کرتے ایکچولی میرے ذہن میں کوئی بہت اور بات آ گئی تھی، تو ہم anyway آگے چلیں جی۔ مارنگ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں مارنگ بلوچ کا ذکر کرتے انہوں نے کہا جی کہ مارنگ بلوچ کو جو عمر قید کی سزا دی گئی ہے وہ ملک سے غداری کی گئی ہے، یہ ملک سے غداری کی گئی ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ علیحدگی پسندوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے علیحدگی پسندوں کو تقویت دی ہے، ان کو بڑھاوا دیا ہے، ان کو بڑھنے کا موقع دیا، ان کو پرورش کی ہے، ان کی علیحدگی پسندوں کی آبیاری کی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اور یہ مسلسل چلتا آ رہا ہے، اس کا اب خاتمہ بہت ضروری ہے۔
اور یہ خاتمہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا سروائیور ایٹ اسٹیک ہے کہ ہم آگے بڑھ پائیں گے کہ نہیں بڑھ پائیں گے. تو مارنگ بلوچ کی جو سزا کو جاوید ہاشمی صاحب نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے مجیب الرحمان کو سزا دی تھی اور اسی قسم کی صورتحال کریٹ کر دی تھی کہ جو کی جا رہی ہے. اور مجھے تو پھر یہ بار بار میں بات کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آصم منیر صاحب کو شاید لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اس ملک کا خاتمہ کر دیں اور اس کے بے شمار ٹکڑے کر دیں، اور وہ پھر اپنے سٹائل میں اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے، جو ان کا ایک سٹائل ہے. اچھا جی، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میں نے کسی دوست کی میں ویڈیو دیکھی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ایک بات عمران خان صاحب نے کی تھی کہ آصم منیر ایک ذہنی مریض ہے، اس کے اوپر وہ سٹیمپ لگاتی ہیں. سٹیمپ اس طرح لگتی ہے جی کہ اب وہ دیکھیں، اگر آپ وہ پوسٹر کسی کے پاس ہو، اگر آپ دیکھیں کہ 280 سال کی قید جو ہے وہ یاسمین راشد صاحب کو کر دی گئی ہے. جاوید ہاشمی یہ عمر سرفراز چیمہ کو دیکھ لیں، 200 سال سے کم تو میرے خیال شاید اب کسی کی سزا نہیں ہے، اور ایک ہی کیس میں بار بار سزا ہو رہی ہے. مطلب ایک بندہ یہاں پہ بھی بدماشی کر رہا ہے، دوسری جگہ بدماشی کے لاہور میں بھی ہے، وہ چھلیڈا، اور وہ میاں والی میں بھی ہے، وہ سائی وال میں بھی ہے. وہ ایک ہی بندہ، وہ ہر جگہ پہ ہے، اور وہ ہر جگہ پہ اس نے افراتفری مچائی ہوئی ہے. اسی بندے کو بار بار سزائیں دے رہے ہیں، اور ایک ہی کیس میں اس کو اتنی سزائیں ہو گئی ہیں کہ 280 سال تک سزا ہو چکی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کوئی ذہنی مریض ہی کس قسم کا کام کر سکتا ہے؟ کوئی نارمل آدمی تو یہ کام نہیں کرے گا. کوئی نارمل آدمی تو یہ کام نہیں کرے گا کہ آپ کو 200 سال کی سزا دے دی ایک ہی کیس میں. ایک بندے نے ایک پھل توڑ کے کھا لیا، اس کی سزا اب اس کے اوپر پرچہ 5 بندوں نے کرایا تو 5 میں اس کو سزا ہو جائے گی. 5 ایک بندے نے 10 سال اگر کریں تو 50 سال تو یہ بن گئے ایک سیب کھانے پہ، ایک ہی باغ میں ایک ہی سیب کھانے پہ. یہ کون کرے گا سر؟ یہ کچھ ذہنی مریض کرے گا. یہاں ججوں بھی ذہنی مریض بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذہنی مریض جج ہیں، یہ سارے کے سارے ذہنی اذیت کا اور غلامی کے شکار ججز ہیں. یہ سارے کے سارے بیٹھے یہ دیکھ رہے ہیں. یاسمین جس کی راشد جن کی ویڈیو عام ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہاں سے باہر نکلیں، آپ انتشار مت پھیلائیں، آپ ان لوگوں کو روک رہی ہیں. ان کے اوپر الزام ہے کہ جی آپ نے ان کو اندر بھیجا تھا، آپ نے ان کو بڑھاوا دیا تھا. اس قسم کی باتیں یہ کون کرے گا سر؟ ایک ذہنی مریض ہی کرے گا. جب یہ رپورٹیں اس قسم کی جاہلانہ رپورٹیں جب یہ سیکٹر کمانڈرز اوپر بھیجتے ہیں تو وہاں سے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اپنا حکومت ہے، یہ جو سزائیں ہیں ان پر ان کو شاباشی دی جاتی ہے کہ بڑی بڑی گل ہے یا بڑا کام کیتا، تو پھر اس کو ذہنی مریض ہی ہم کہیں گے، اور کیا کہیں گے. اور اب تک کہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے، تو اس کو پاکستان کی اکانومی کو لے لیں، پاکستان کی جوڈیشری کو لے لیں، پاکستان کے ہر چیز کو لے لیں، اس کو سیکٹر کمانڈرز بیٹھ کے چلا رہے ہیں. اور سیکٹر کمانڈرز کے پاس اس سے اچھی جواب شاید اب کوئی نہیں ہے کہ پلاٹوں پہ قبضے کرتے رہو، لوگوں کے کام کرواتے رہو، چھڑواتے رہو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہو، ٹویٹر دیکھتے رہو، ٹک ٹاک دیکھتے رہو، یوٹیوب دیکھتے رہو، اور یہ بات دیکھتے رہو کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی رہے گی. یہ وردی میں جو پاکستان کی قوم کا پیسہ کھا کے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سزائیں دلوا رہے ہیں، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان جا کس طرف رہا ہے. میں نے تو یہاں پہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، جن کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، ہالینڈ کو دیکھا ہے، بیلجیم کو، فرانس کو، جرمنی کو، انگلینڈ کو اب دیکھ رہا ہوں. مجھے کبھی کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی سیکٹر کمانڈر چلاتا ہے ملک کو یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. یہاں پہ تو لوگ خود اپنے چیزوں کو چلا رہے ہیں. کسی جگہ پہ اوپر سے کام ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ انٹروین کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک حد تک کیا جاتا ہے، اس سے آگے نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی تو سسٹم چل ہی رہا نا. یہ سسٹم چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو گرو اپ کر لیا، اس لیے یہ سسٹم چل رہا ہے. ہمارے سیکٹر کمانڈر سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے کرنل ہیں اور بریگیڈیئر ہیں، اور اس نے اس کو اٹھا لیتا ہے. اور ایسی کہانیاں ہیں اس پاکستان کی کہ اب کیا بتائیں. اب جو ہزاروں سال کی جو قید سلائی انہوں نے سنا دی ہیں، اور پھر مارنگ بلوچ کو یہ جو قید ہے، یہ ذہنی مریض نہیں تو اور کیا ہے. مارنگ بلوچ کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مارنگ بلوچ کو 2025 کا نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامنی کیا گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون جس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامنی کیا گیا ہو، اس کو عمر قید کی سزا دلی ہے. اور یہ پتہ ہی نہیں کیسے گالچ دیتی ہے. ابھی ہم یہ مجھے تو کم از کم واضح نہیں ہے. کسی آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو پلیز مجھے بتا دیں اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے، کیا ایسے بندے مارے انہوں نے کہ اس کے اوپر اتنا بڑا اس کو سزا دی ہے. لیکن یہ آپ نے بلوچستان کی بیٹی کو سزا دی ہے. آپ نے اہل حدیث پسندوں کو، بقول جاوید ہاشمی صاحب کے اہل حدیث پسندوں کو آپ نے ہمیشہ سے ان کو آبیاری کی ہے، ان کو بڑھاوا دی ہے، چاہے وہ نسلی فساد تھے یا مذہبی فساد تھے یا علاقائی فساد تھے. ہر دفعہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو بڑھاوا دیا ہے. جن لوگوں کو سزائیں دینی تھی ان کو، چونکہ وہ آپ کے اپنے بندے ہیں، اس لیے وہ آپ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں.
بہرحال دشمن آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیزیں آپ کے اندر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، اور یہ بنے پھرتے ہیں، یہ پاکستان کے محافظ، یہ پاکستان کو لے کے چلنے والے بنے پھرتے ہیں، اور یہ اب 7 لاکھ کے لوگوں کو دیکھنا اب کب تک یہ ان کو چورن بیچے گا۔ عاصم منیر کب تک یہ اپنی اقتدارے کو کب تک یہ چورن بیچے گا کہ میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہوں، مجھے امریکہ، مجھے جے ڈی وینس بڑا پیار کرتا ہے، اور اپنا جو ٹرمپ ہے وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، یہ کب تک یہ بیچے گا، کب تک یہ لیلا کہ وزیر اعظم اس کے پیچھے پیچھے پھرے گا، یہ آگے آگے پھرے گا، پاکستان کی بے توقیدی ہر جگہ کروائی جائے، کسی جگہ بھی کسی فیلڈ مارشل کا نام نہیں آ رہا، یہ بندہ ہر جگہ پاکستان کے وزیر اعظم، اور پاکستان کا وزیر اعظم اتنا گھٹیا اور کمینہ آدمی ہے، وہ بھی ہر جگہ پہنچ کے کہتے ہیں جناب یہ فیلڈ مارشل اب موجاں کر پھر، تو اب پوری دنیا کو پتا ہے اصل حکمران کون ہے پاکستان کے بعد، اس کو ختم کرتے ہیں یہیں پہ، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔